अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम द केयर टेकर, उसकी समरी और उसके करैक्टर को डिस्कस करेंगे और इसकी हमेशा की तरह मैंने उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ स्लाइड्स में अपलोड भी की हुई है। वहाँ से देखकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये प्ले शुरू करते हैं। इस प्ले के बारे में मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि इस प्ले को एन एब्सर्ड प्ले भी कहा जाता है। एब्सर्ड प्ले वो होता है कि अ प्ले हैविंग फ्रेगमेंटेड कंफ्यूज एंडिंग, नोबडी नोज द एग्जैक्ट कंक्लूजन्स, कि इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं होता कि इसकी एंडिंग क्या है या राइटर ने किस तरह इसको इख्तिताम पर पहुंचाया है और इसकी एंडिंग या इसकी कंक्लूजन हमें दी है। यूजुअली हम प्लेयर्स में देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो हैं प्लेयर्स वो उनकी हैप्पी एंडिंग होती है, सम टाइम उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। शेक्सपियर के प्लेयर्स देख लें हम तो उनमें हमें पता चलता है कि उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन होता है कि जो उसमें विलन होता है वो एक कैफरे किरदार तक पहुंच जाता है और हीरो जीत जाता है। तो इस तरह के प्लेस जो होते हैं एब्सर्ड प्लेस, उनमें इस तरह की कोई कंक्लूजन नहीं होती और ऐसा लगता है कि एकदम से ही प्ले ख़त्म हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स को देखते हैं। इसमें जो है तीन ही करैक्टर्स हैं, डेविस का है, अस्टन का है और माइक का है। सबसे पहला जो करैक्टर है वो डेविस का है। उसके बारे में है कि ये एक धोखाबाज और उज़र पेश करने वाला इंसान है। इसका वाहिद मकसद अपनी मर्जी और मतलब पूरा करना है और दूसरों को लड़वाना या उनसे लड़ना है। जैसा कि वो इन दो भाइयों एस्टन और माइक को आपस में लड़वा देता है उनमें उनके घर में रहने के लिए। वो साइड कप जाते हुए जब उसको साइड कप भेजा जाता है तो बार बार उज़र पेश करता है। जब एस्टन उसे कहता है कि मुझे अपने कागजात लाकर दिखाओ, वो उसके घर के सामने जो ख़ानदान रहता है उससे तअस्सुब का शिकार है और उनकी वजह से परेशान रहता है। वो लगातार उनकी शिकायत करता रहता है और भेजा तंज करता है। मिसाल के तौर पर जब उसे जूते दिए जाते हैं तो वो जूतों के बारे में मुख्तलिफ कमेंट्स पास करता है कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। हालांकि वो जूते भी जो हैं वो एस्टन ने उसे दिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर बेजा तंज करता है। तो ये उसकी जो है करैक्टर का एक एलिमेंट है, पर्सनैलिटी का एक एलिमेंट है। और इसके अलावा वो अपना असल रूप तब दिखाता है कि जब वो एक भाई को दूसरे के खिलाफ कर देता है और अपनी सेल्फिशनेस की खातिर उन दोनों को आपस में लड़ा देता है। उसके बाद जो अगला करैक्टर है वो है एस्टन का। एस्टन के बारे में एक जो मेन चीज़ है या उसकी पर्सनैलिटी का जो एक बैकड्रॉप है वो ये है कि स्लो इन स्पीड ड्यू टू शॉक थेरेपी है। इसको शॉक थेरेपी है, मतलब शॉक थेरेपी दी जाती है और ये हकलाता है बोलने में या सुस्ती से बोलता है, आवाज़ को प्रोनाउंस करने में डिले करता है। इसकी वजह से इसको जो है शॉक थेरेपी दी जाती है। ऑस्टेन डेविस को अपने घर ले आता है होटल में होने वाले झगड़े से बचाकर। एस्टन जवाब देने में सुस्त है, यानी हकलाता है और ये बात जो है उसकी टूटी फूटी बोलने की सलाहियत से भी पता चलती है कि वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता से या कुछ वर्ड को अदा करता है और कुछ को मिस कर जाता है। लेकिन वो मेहरबान और रहमदिल है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब वो डेविस को अपने बेड पर जगह देता है, उसको पहनने के लिए लिबास देता है और
اسے جوتے بھی دیتا ہے، یعنی اسے لڑائی سے بچا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور پھر اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی وہیں دیتا ہے، اس کو چیزیں بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے اور صبر کرنے والا ہے۔ ڈیوس کے اس کے جوتوں کے بارے میں بیجا شکایت پر بھی چپ رہتا ہے۔ ایسٹن کو شوق ہے کہ کوئی اس کی فریب نظر، اس کی مہمان نوازی اور اس کے شوق ٹریٹمنٹ کے بارے میں باتوں کو سنے اور وہ اس سے کہانیاں سننے میں بور نہ ہو۔ اچھا، ایک اور چیز ادھر آسٹن کی بارے میں، پرسنالٹی کے بارے میں ذکر ہوئی ہے، فریب نظر یعنی ہیلوسینیشنز۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں ایک انسان یقین رکھتا ہے کہ اسے جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات ہم اسے فریب نظر یا نظر کا دھوکہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ کریکٹر ہے، مائک، ایسٹن کا بھائی ہے۔ یہ 20 سال کا جوان لڑکا ہے اور اس گھر کا مالک ہے، لیکن وہ کہیں اور رہتا ہے۔ مائک ناقابل اعتبار انسان ہے، انپریڈکٹیبل ہے، پل میں ماسا پل میں تولا والی بات ہے کہ کبھی اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے تو کبھی اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ اچھا بن جاتا ہے، بہت زیادہ خیال کرنے والا بن جاتا ہے، اگلے ہی لمحے وہ کسی بات پر ایگریسو ہو جاتا ہے اور اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ڈیوس کے بارے میں شروع سے ہی شک میں تھا کہ یہ ایک دھوکے باز اور شاطر انسان ہے، اور وہ اس سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے تھارولی، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا جھگڑا ہوا تھا، مثلا اس طرح کی چیزیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے بھائی کی جو ہے پور ورک ایتھک اس سے تنگ آ جاتا ہے، لیکن وہ اس کا خیال کرتا ہے اور اس کے ساتھ لائل ہے۔ اس کے بعد ایکٹ ون سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ایکٹ ون ڈرامے کا پہلا سین ایک کمرے سے شروع ہوتا ہے جہاں دو پلنگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک بالٹی پنکھے سے لٹک رہی ہوتی ہے، چولہے کے اوپر والی شیلف پر بدھا کا مجسمہ پڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح 1950 کی دہائی کے آخر میں مغربی لندن سے لائی گئی مختلف اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ تقریباً 20 سالہ ایک شخص مائک کمرے میں موجود ہوتا ہے، لیکن باہر سے دبی دبی آوازیں سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دو آدمی ایسٹن اور ڈیوس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسٹن نے ڈیوس کو مقامی ہوٹل میں جھگڑے سے بچانے کے بعد اپنی جگہ کی پیشکش کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر ڈیوس بات کرتا ہے اور ایسٹن اس کی بات سنتا ہے۔ ڈیوس اس سے اس معاملے کے بارے میں بتاتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اور دوسری نسلوں اور قومیتوں کے بارے میں اپنے معتصبانہ خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ڈیوس کو اپنے جوتوں کی ضرورت کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ اس کے جوتے استعمال کے قابل نہیں ہوتے۔ آسٹن ڈیوس کو جوتوں کے دو مختلف جوڑے پیش کرتا ہے، لیکن ڈیوس شکایت کرتا ہے کہ اسے دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک سے فٹ نہیں ہے۔ ڈیوس بدھا کے مجسمے کو نوٹس کرتا ہے اور ایسٹن سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایسٹن اسے بتاتا ہے کہ اس نے اسے ایک دکان سے اٹھایا کیونکہ اسے یہ پسند آیا تھا۔ ڈیوس سنک کے بارے میں پوچھتا ہے، جبکہ ایسٹن اسے آگاہ کرتا ہے کہ سنک خراب ہے۔ وہ اسے بیت الخلاء سے متعلق بتاتا ہے کہ وہ نیچے جا کر استعمال کر سکتا ہے، جبکہ ڈیوس تشویش کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ ساتھ والے گھر میں موجود سیاہ فام یعنی حبشیوں کا واش روم استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ بات چیت کے دوران ڈیوس ایسٹن کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر نارڈ ینگز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اسے وہ کاغذات حاصل کرنے کے لیے سڈکپ جانا چاہیے جو اس کی شناخت ثابت کریں گے۔ سونے سے پہلے ڈیوس چھت سے لٹکی ہوئی بالٹی کو دیکھتا ہے۔ ایسٹن اسے بتاتا ہے کہ چھت میں ایک سوراخ ہے جہاں سے بارش کے دوران پانی ٹپکتا ہے، اور اس پانی کو جمع کرنے کے لیے یہاں اس بالٹی کو لگایا گیا ہے۔
اگلی صبح جب ایسٹن اپنے بستر پر بیٹھا کھانستا ہے تو ڈیوس چونک کر جاگ جاتا ہے۔ آسٹن اسے بتاتا ہے کہ اس نے ڈیوس کو رات بھر کراہتے ہوئے سنا ہے۔ ڈیوس اس کی تردید کرتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ آسٹن نے اگلے گھر میں مقیم سیاہ فام حبشیوں کو باتیں کرتے سنا ہوگا۔ آسٹن ڈیوس کو گھر کی چابیاں دیتا ہے اور اس سے اس کے ورثے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ڈیوس ایک مبہم جواب فراہم کرتا ہے اور موضوع کو بدل دیتا ہے۔ وہ اس سے چولہے کے متعلق پوچھتا ہے۔ وہ اس سے فکر مندی سے کہتا ہے کہ اس کے بستر کے قریب کا چولہا آن ہو سکتا ہے اور گیسز خارج کر سکتا ہے۔ آسٹن اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ گیس سے منسلک نہیں ہے۔ ڈیوس اسے بتاتا ہے کہ وہ ویمبلے میں کیفے کی نوکری کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ کیفے والوں کو اس جیسا انگریز ملنے پر خوشی ہوگی۔ آسٹن چلا جاتا ہے اور ڈیوس کمرے کے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کاغذات کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے۔ جب وہ اس کو چھوتا ہے تو وہ تقریباً فرش پر گر جاتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور مائک گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ڈیوس اس کو پہلے نوٹس نہیں کرتا لیکن وہ تب چونکتا ہے جب مائک اس کا بازو زور سے پکڑ کر اس کو اوپر کھینچتا ہے۔ مائک اسے کچھ بولنے اور جانے سے پہلے خاموش کروا دیتا ہے۔ مائک ایک کرسی پر بیٹھتا ہے اور ڈیوس کو گھورتا ہے۔ یہاں پہ ایکٹ 1 ختم ہو جاتا ہے اور ایکٹ 2 شروع ہو جاتا ہے۔ مائک ڈیوس کے سامنے کچھ دیر خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیوس سے اس کا نام پوچھتا ہے۔ ڈیوس مائک کو بتاتا ہے کہ اس کا نام جینکنز ہے۔ جبکہ وہ ڈیوس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اچھی طرح سے سویا ہے۔ مائک کہتا ہے کہ ڈیوس اسے اس کے چچا کی اور ان کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی یاد دلاتا ہے جو کہ لندن میں شورڈچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈیوس کا کہنا ہے کہ وہ برطانوی جزائر میں پیدا ہوا ہے اور وہیں پر اس کی پرورش کی گئی ہے۔ اچانک مائک کو پلنگ پر ڈیوس کی پینٹ نظر آتی ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور دونوں آدمی اس پر لڑ پڑتے ہیں۔ ڈیوس کو اب غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے یہاں اس گھر کا مالک لایا تھا۔ مائک اسے جھوٹا کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ہی اصل میں اس گھر کا مالک ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ایک بستر اس کا اور دوسرا اس کی ماں کا ہے۔ مائک پھر اسے گالی دیتا ہے کہ وہ ایک بدبودار آدمی ہے جس سے ڈیوس کو غصہ آتا ہے۔ آسٹن واپس آتا ہے۔ اب کمرے میں 3 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ چھت میں موجود سوراخ پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ آسٹن ڈیوس کو بتاتا ہے کہ اسے کیفے میں ایک بیگ ملا ہے۔ مائک اس سے وہ بیگ لے لیتا ہے۔ ڈیوس پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس بیگ کو لے کر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کھینچا تانی کے بعد آخر کار بیگ ڈیوس کے حوالے کر دیتا ہے مائک۔ مائک کے جانے پر ڈیوس اور آسٹن آپس میں بات کرتے ہیں۔ ڈیوس کو پتہ چلتا ہے کہ مائک ایسٹن کا بھائی ہے اور عمارت کا تاجر ہے یعنی پراپرٹی ڈیلر ہے اور اس گھر کا بھی مالک ہے۔ آسٹن بتاتا ہے کہ وہ گھر میں لکڑی کے ساتھ ایک شیڈ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچانک ڈیوس کو احساس ہوتا ہے کہ بیگ اس کا نہیں ہے۔ آسٹن اعتراف کرتا ہے کہ اس نے بیگ کہیں اور سے اٹھایا ہے اور پھر اس نے ڈیوس کے لیے کچھ کپڑے خریدے جنہیں ڈیوس نے مسترد کر دیا۔ ڈیوس آسٹن سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ گھر کا نگران ہے۔ آسٹن جواب دیتا ہے کہ نہیں، وہ نگران نہیں ہے اور پھر ڈیوس سے پوچھتا ہے کہ وہ نگران بن کر کیسا محسوس کرے گا۔ ڈیوس اس سوال پر سوچتا ہے لیکن تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایسٹن کو بتاتا ہے کہ اس کے فرضی نام کی وجہ سے حکام اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ڈیوس گھر میں داخل ہوتا ہے۔
تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنا چاقو پکڑتا ہے تو ویکیوم کلینر کی آواز آنے لگتی ہے۔ لائٹ آن ہوتی ہے اور مائک بیڈ پر کھڑا نظر آتا ہے۔ اس نے پلنگ پکڑا ہوا ہے اور ڈیوس کو بتاتا ہے کہ وہ صفائی کر رہا تھا۔ ڈیوس پرسکون ہو جاتا ہے اور دونوں آسٹن پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ مائک اسے بتاتا ہے کہ ان دونوں کی شروعات خراب رہی اور وہ اپنے بھائی کے دوست کو بہتر طور پر جاننا چاہتا ہے، یعنی ڈیوس کو جاننا چاہتا ہے۔ ڈیوس اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ اور آسٹن دوست ہیں۔ مائک اپنے بھائی کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتا ہے۔ موضوع کو بدلتے ہوئے مائک ڈیوس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ گھر کا نگران بننے میں دلچسپی لے گا۔ پہلے تو ڈیوس ہچکچاتا ہے، پھر اس کی پیشکش کو قبول کر لیتا ہے۔ جب مائک ریفرنسز کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈیوس اسے بتاتا ہے کہ اگلے دن سڈکا پہنچنے کے بعد وہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ پھر وہ مائک سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے جوتے تلاش کر دے۔ اگلی صبح ڈیوس موسم کی خرابی کی وجہ سے سڈکے نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اس کو رات کو بہت بری نیند آئی، جبکہ آسٹن کہتا ہے کہ اس نے کھڑکی کھلی نہیں چھوڑی ہوتی۔ جب آسٹن کہتا ہے کہ وہ لکڑی کے بینچ کی تلاش کے لیے گولڈ ہاک روڈ کی طرف جا رہا ہے، ڈیوس اس بات پر خفگی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پاس جوتے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چائے کا کپ بھی نہیں لینے جا سکتا۔ آسٹن کو یاد آتا ہے کہ وہ برسوں پہلے کتنی بار کیفے میں جایا کرتا تھا، اور یہ یاد اسے اس وقت کے بارے میں ایک طویل یک زبانی شروع کرنے پر آمادہ کرتی ہے جب وہ چلے گئے تھے۔ ایسٹن ڈیوس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اپنے ساتھی کارکنوں سے بات کر کے لطف اندوز ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے اسے کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھی جو کہ اس کے ساتھ کام کرتے تھے وہ اس سے متعلق عجیب طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس کیفے میں لوگ مذاق خیز حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ فیکٹری والوں نے آسٹن کو اس کی مرضی کے خلاف ہسپتال میں داخل کرایا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کی شاک تھراپی کروائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا کیونکہ آسٹن اس وقت نابالغ تھا۔ علاج کے بعد آسٹن اچھی طرح سے چل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اب وہ پہلے کی طرح بول سکتا تھا۔ اس کے سر میں درد رہتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ وہ ڈیوس کو بتاتا ہے کہ جب وہ بہتر محسوس کرے گا، یعنی جب میں ٹھیک ہوں گا، تو وہ اب لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اسے اب بھی ڈاکٹر اور اپنی ماں پر شدید غصہ آیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا شیڈ، یعنی کہ ایک سنگل سٹوری عمارت تعمیر کرنے کے بعد اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا۔ اس کے بعد ایکٹ 3 شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس پلے کا آخری ایکٹ ہے۔ اس کے بعد پلے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 2 ہفتے بعد کا منظر، مائک کمرے کے فرش پر لیٹا ہوتا ہے جبکہ ڈیوس آسٹن کے بارے میں شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آج بھی چولہے کے گیس لیک ہونے کے حبشیوں کو لے کر فکر مند ہوتا ہے، یعنی جو بلیک
پیپل ان کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کو، اس کا خیال ہے کہ آسٹن اس کے خدشات کو نظر انداز کرتا ہے۔ ڈیوس مائک کو بتاتا ہے کہ وہ مل کر گھر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مائک جوش کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے اور ہر کمرے کے لیے اپنے خیالات کی فہرست بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیوس نے مائک سے پوچھا کہ اس گھر میں کون رہے گا، جس پر مائک جواب دیتا ہے میرا بھائی اور میں۔ ڈیوس پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن مائک کوئی جواب نہیں دیتا۔ ڈیوس اپنا غصہ ایسٹن پر اتارتا ہے، وہ ہر رات اس کو جگا کر یہ بتاتا ہے کہ وہ کھانس کر شور مچا رہا ہے۔ مائک اس سے معذرت کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں اسے احساس ہے کہ اس طرح سے کسی کی نیند خراب کرنا واقعی کتنا برا ہے۔ ایسٹن ڈیوس کے لیے جوتے لے کر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ان کی گفتگو میں خلل ڈالتا ہے۔ ڈیوس اسے بتاتا ہے کہ اسے جوتے فٹ نہیں ہو رہے اور ان کے استعمال کا واحد طریقہ جوتوں کے تسمے ہیں۔ ایسٹن کو کالے جوتوں کے لیے بھوری رنگ کے تسمے ملتے ہیں، لیکن ڈیوس کو کالے جوتوں کے ساتھ بھورے تسمے پسند نہیں آتے۔ منظر کے اختتام پر ڈیوس ریڈکپ جانے پر زور دیتا ہے کیونکہ وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں جا سکتا اب ختم ہو گئی ہیں۔ ان وجوہات میں خراب موسم اور اچھے جوتوں کی کمی تھی، لیکن اب جب کہ سب ٹھیک ہو گیا تو وہ وہاں سے جانے کے لیے بضد ہے، یعنی اس کو بھیجنے کے لیے بضد ہے۔ اسی رات ڈیوس اپنی نیند میں کراہتا ہے۔ جب آسٹن اسے جگاتا ہے تو ڈیوس ناراض ہو جاتا ہے۔ ڈیوس ایسٹن پر طنز کرتا ہے کہ اسے ہسپتال واپس چلے جانا چاہیے۔ ڈیوس اپنا چاقو نکالتا ہے اور آسٹن کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ مزید اس کے قریب نہ آئے۔ آسٹن ڈیوس سے کہتا ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لے۔ ڈیوس کا خیال ہے کہ آسٹن ہی کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ مائک نے اسے نگراں کے طور پر رکھا ہوتا ہے۔ آسٹن ڈیوس کو پیسوں کی پیشکش کرتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ اسے اس سے بدبو آ رہی ہے۔ ڈیوس کو اس بات پر غصہ آتا ہے۔ جب آسٹن اسے دوبارہ جانے کے لیے کہتا ہے تو ڈیوس اپنا چاقو اس کے گلے پر رکھ دیتا ہے۔ آسٹن ڈیوس کو اپنا سامان لینے کا حکم دیتا ہے اور ڈیوس واپس چاقو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ آسٹن ڈیوس کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے، وہ ڈیوس سے نیلا کوٹ واپس لیتا ہے اور اس کے جانے کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ ڈیوس اس پر چیختا چلاتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شام کے وقت مائک اور ڈیوس گھر میں ایک ساتھ واپس آتے ہیں۔ ڈیوس غصے میں مائک کو بتاتا ہے کہ ایسٹن نے اسے کہا ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ جب وہ تزئین و آرائش کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ڈیوس انکشاف کرتا ہے کہ وہ انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہے کیونکہ پہلے اس نے مائک کو یقین دلایا ہوتا ہے کہ وہ انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے۔ مائک ناراض ہو جاتا ہے اور ڈیوس کو دھوکے باز کہتا ہے۔ ڈیوس کہتا ہے کہ آسٹن کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ مائک کو اس بات پر شدید غصہ آتا ہے۔ وہ ڈیوس کے گرد چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے تم جذباتی اور جلد باز ہو اور تمہارا رویہ بالکل غیر متوقع ہے۔ وہ ڈیوس کو وحشی کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ مائک اپنی جیب سے کچھ رقم نکالتا ہے، اسے ڈیوس کے پاؤں میں پھینکتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے کا معاوضہ ہے۔ مائک بدھا کے مجسمے کو اٹھا کر گیس کے چولہے پر پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور آسٹن اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کا سامنا مائک سے ہوتا ہے اور وہ مائک کے جانے سے پہلے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ڈیوس گھر میں واپس آنے کے بارے میں واضح طور پر گھبرایا ہوتا ہے اور ایسٹن کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں اپنا پائپ واپس لینے آیا ہے۔ اس کے بعد وہ آسٹن سے گزارش کرتا ہے کہ اسے یہاں رہنے دیا جائے۔ وہ بستر کی صفائی کر کے اس کو تبدیل کرنے اور پھر موجودہ بستر پر رہنے کی پیشکش کرتا ہے۔
وہ آسٹن کو شیڈ بنانے میں مدد کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ آسٹن اسے کہتا ہے تم بہت زیادہ شور مچاتے ہو۔ ڈیوس ان سے وہاں رہنے کے لیے التجا کرتا ہے، لیکن وہ دونوں کوئی جواب نہیں دیتے اور خاموش رہتے ہیں۔ آخر کار ڈیوس نا امید ہو کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہمارا یہ پلے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی اینڈنگ آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی پراپر اینڈنگ نہیں ہے، بس رائٹر نے سمپل ایک روم کی سٹوری ہمیں بتائی ہے تین ایکٹ میں، اور اس کو اسی وجہ سے ایک این ابزرڈ پلے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی پراپر اینڈنگ نہیں ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔